औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन को आज गम की तारीख़ 26 रजबुल मुरज्जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से ताज़ियत पेश करता हूँ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर बात करने के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा काज़िम साहब क़िबला, जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा पर हमसे बात करेंगे। आइए आगा को ताज़ियत पेश करते हैं आज के गम की मुनासिबत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तमाम अरकान की तरफ से और तमाम मोमिनीन की तरफ से इस वक्त आपको ताज़ियत पेश करते हैं आज, क्योंकि गम का दिन है 26 रजबुल मुरज्जब। इसके हवाले से क्या शुरुआत में आप क्या कहना चाहेंगे मोमिनीन से? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने वक्त के इमाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ, उनके जद की ताज़ियत, और नाज़रीन की खिदमत में, मोमिनीन की खिदमत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है, अगर हम उस सिलसिले से बात करें, गुफ्तगू करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मुख्तसर वक्त में जो अहम गोशे हैं उन पर कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह कुछ रोशनी डाली जाए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जनाब अबू तालिब की शख्सियत, जिसको इख्तिलाफ़ी बनाने की कोशिश की दुश्मनों ने, और ख़ास तौर से जो इस्लाम के दुश्मन थे, यानी मुसलमानों में जो इख्तिलाफ़ात पैदा हुए हैं, वो बाहरी ताकतों ने कोशिश की। और ज़ाहिरी बात है कि जब हम किसी ऐसी शख्सियत को सामने रखते हैं जो आलम इस्लाम की एक अज़ीम शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है, तो उनके किरदार पर अगर एक छोटा सा भी हर्फ होगा, छोटा सा भी एक नुक्ते के बराबर भी कोई चीज़ हम कहेंगे तो वो बहुत बड़ी नज़र आएगी। क्योंकि हर एक की निगाह पड़ती है, जैसे आप सफ़ेद कपड़ा पहन के निकलें तो उस पर एक छोटी सी भी छींट कोई डाल दे तो वो हर एक को दूर से नज़र आ जाएगी। तो जनाब अबू तालिब का जो किरदार है वो इसी तरीके से साफ़ और शफ़ाफ़ है कि उस पर कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है। लेकिन दुनिया ने कोशिश की कि हम इस किरदार को मजरूह करें और झूठे गलत इल्ज़ामात लगाना शुरू किए। मौरख़ीन ने लिखने की कोशिश की, लेकिन जो वाक़यान इल्म रखता है, जो वाक़यान अक़ल रखता है, वो ख़ुद समझ सकता है इस बात को कि जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं। जैसा कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से बयान कर दीजिए कि आप तमाम आलम इस्लाम पर एहसान अबू तालिब कहलाते हैं। जैसे कहा जाता है कि तमाम आलम इस्लाम पर एहसान अबू तालिब है कि जिस तरीक़े से आपने इस्लाम की बक़ा के लिए भी कई काम अंजाम दिए हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों कहा जाता है आपको? नहीं, अच्छा सवाल किया आपने। ये कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जो एहसान है, लोग इसको फरामोश करने की कोशिश करते हैं, और हमें ये देखना चाहिए कि कुरान भी कह रहा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अगर कोई एहसान करता है तो उसका बदला एहसान है। जनाब अबू तालिब का एक एहसान नहीं है, बहुत सारे एहसानात हैं जो उन्होंने इस्लाम पर किए, और उसमें तारीख़ के अंदर सबसे वाज़ेह जो पैगाम है आपकी तरफ से, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से जो तमाम आलम इस्लाम को दिया गया, वो ईसार और क़ुरबानी का पैगाम है। हम देखेंगे कि जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम सिन हैं और जनाब अबू तालिब की औलादें भी उसी सिन में हैं, मौलाए कायनात हैं, जनाब अक़ील हैं, जनाब तालिब हैं, ये सारे जो उनके फ़र्जंद हैं, इन फ़र्जंदों के दरमियान जनाब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाना और उसके बाद उनको वहाँ से हटाकर उस बिस्तर पर अपने एक बेटे को रोज़ लिटा देना कि अगर दुश्मन आए तो नबी को कत्ल करने के इरादे से मेरे बेटे को कत्ल कर दे, यानी अपने बेटे की जान को क़ुरबान करना नबी की जान पर, ये एक बहुत बड़ा एहसान सबसे पहला है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि जनाब अबू तालिब ने मसलन बेटे को तब्दील कर दिया, ये कौन सा बड़ा एहसान है, और जनाब अबू तालिब ने परवरिश की तो ये कौन सा बड़ा एहसान है। भाई पैगम्बर उनके भतीजे थे और चचा का फ़र्ज़ है, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उनके हवाले किया था, लिहाजा उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, शरई ज़िम्मेदारी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो माज़ल्लाह काफ़िर थे तो फिर शरई ज़िम्मेदारी को वो क्यों फॉलो करते, क्यों उसे पूरा करते।
اور پھر سب سے بڑی بات آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ابھی ہمارے سامنے بھی جو اولادیں ہیں، اگر خدا نہ کرے کوئی دشمن ہمارا ہو اور وہ اس طرح کا عمل کرے کہ ہماری اپنی اولاد کے لیے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کو پردے میں رکھیں اور اس کی جان کی حفاظت کریں، نہ کہ وہاں جناب ابو طالب نے دنیا کو دکھایا، دنیا کو بتایا، بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی نہیں، اپنے خدا کے لیے، اپنے خدا کی خوشنودی اور اس کی مرضی کے لیے، اور دین کی جو نشر و اشاعت ہے، دین جو آگے بڑھنے والا ہے، جو دین پروان چڑھنے والا ہے، جو دین ظاہر ہوگا، ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، ابھی نبی کم سن ہیں، 40 برس کے سن میں جا کر جب ظاہر کریں گے اسلام کو، تو قبل از دین یعنی آگاہی، پہلے سے نبی کی جان کو بچانا، حفاظت کے ساتھ اس منزل تک پہنچا دینا کہ جہاں پر اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے پھر مطلع کرنا شروع کیا کہ اب کیا پیغامات ہیں، کیسے کیسے آگے دین کو بڑھانا ہے، تو اس پیغام کو وہاں تک لے جانے کی جو منزلیں ہیں، اس میں جناب ابو طالب کا بحفاظت رسول کو وہاں تک پہنچانا یہ بہت بڑا کام ہے، جو عام انسان نہیں کر سکتا، نہیں سوچ سکتا۔ ہم خود سوچیں کہ اگر ہمارے سامنے ایسی منزل ہو تو ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بیٹے کو اپنے کسی رشتہ دار کے عوض میں دے دیں، قربان کر دیں، دین کے بدلے میں۔ ہم کہتے ہیں دین یا اپنے اولاد کو چھوڑ دیں، خود اپنے ہی مثلاً اپنی ہی جان کے عوض میں اپنے بیٹے کو مثلاً ان کا جو بہت ہی قریبی کوئی ہو، اس کے بدلے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھا دے، نہیں کرے گا کوئی۔ مال اور جان یہ ایسی چیزیں ہیں، اولاد، کہ جن کے لیے انسان کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کرتا۔ آپ کی اس بات سے مجھے کسی شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمران ممکنات میں زیادہ ہے دین کا، اسلام کا بدن ہے لبادہ ہے دین کا۔ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل حقیقت ہے یہ کہ جو لباس ہے جس سے پہچانا جاتا ہے، بھائی لبادے سے ہم پہچانے جاتے ہیں، لبادے سے، لباس سے۔ جناب عمران، جناب ابو طالب، جن کی کنیت اور لقب ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اگر ان کی شخصیت کو ہم ہٹا دیں معاذ اللہ ایک تھوڑی دیر کے لیے، ہم یہ سمجھ لیں کہ جناب ابو طالب نہیں ہیں، تو ہم یہ غور کریں کہ پھر کون ہے جو نبی کو ان مشکلات سے باہر لائے گا؟ تو دنیا سوال کرے گی، جواب دے گی کہ فوراً کہ بھئی اللہ ہے۔ بے شک اللہ اس وقت بھی تھا اور اللہ ہی ہے جو پیغمبر کی زندگی کا محافظ ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں حفاظت کروں گا، لیکن حفاظت کے لیے سوال یہ ہوتا ہے کہ معین کسے کرے گا؟ کیا ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگوں کو، یا وہ کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور بعد میں اسلام کو ظاہر کیا، بعد میں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ کر سامنے آئے، جناب ابن عباس ہوئے یا دیگر۔ اور جب اللہ نے منتخب کیا تو دیکھیے انتخاب کے وقت بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جناب عبد المطلب کوئی عام شخصیت نہیں تھے، جناب عبد المطلب نے اتنے بیٹوں کے اندر انہی بیٹوں کے درمیان سے جو طاقتور بھی تھے، قوی تھے، اگر مان لیجئے 1% آپ یہ کہہ دیں معاذ اللہ کہ سب کافر تھے، جناب ابو طالب بھی کافر آپ سمجھ لیں معاذ اللہ، تو سوال یہ کہ ان سب کے درمیان سے نبی کی حفاظت کے لیے ایک اس فرزند کو چننا، اس بیٹے کو چننا کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات انہوں نے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد یہ انتخاب ان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے۔ تو جب اللہ کی طرف سے انتخاب ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ پیغمبر کی پوری ذمہ داری جناب ابو طالب کے کندھوں پر آ گئی، اور آپ نے بحسن خوبی اس کو نبھایا، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہارے سر پر سایہ کیا، طاقت دی تمہیں ہم نے مال سے کمزور پایا تو تمہیں مال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب یہ کہاں سے دیں اللہ نے؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو سامنے آئے گا، تو جناب ابو طالب کی شخصیت سامنے آتی ہے، اور آپ نے اس شخصیت کو واضح طور پر اپنی ایثار و قربانی کے ذریعے سے پیش کیا، جو شخصیت تھی۔ جیسا کہ آگئی حضرت ابو طالب علیہ السلام اتنی عظیم شخصیت کے حامی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ نے نبوت اور امامت کی پرورش آپ کی آغوش سے ہو کر نکل رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے کچھ نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ کافر کہتے ہیں آپ کو؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے، اور یہ بہت مطلب کافی پرانی بات بھی ہو گئی، لوگ اس کو عرض کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں، اور اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک مختصر لفظوں میں اپنے لفظوں میں اس بات کو کہہ دوں، اور شاید ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو جو مومنین کے سامنے آ جائے، کہ جناب ابو طالب کے ایمان سے متعلق جو بات ہوتی ہے، اگر ہم تھوڑی سی دیر ایمان کے سلسلے سے بات کر لیں کہ ایمان کیا ہے۔ دیکھیے ایمان کا تعلق دل سے،
اور اسلام کا تعلق زبان سے ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ اگر زبان تک کلمہ ہے تو وہ اسلام ہے، لیکن اسی کلمے کا اثر اگر دل کے اندر اتر گیا ہے تو ایمان ہے، اور ایمان کا تعلق عمل سے۔ ہم دل میں اگر کسی کے لیے محبت رکھتے ہیں تو اس کو ہم ظاہر بھی کریں گے، عملی طور پر بھی ہوگی۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہے تو ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم خدا کو مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں۔ یعنی ہم جھوٹ بولنے سے گریز کریں گے، چوری کرنے سے بچیں گے، نماز اول وقت ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے، حج پر جائیں گے اگر استطاعت ہے، ساری چیزیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چند کو چھوڑ کر، صرف چند کو چھوڑ کر زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کافر ہیں۔ تو جو کلمہ گو ہیں ذرا ان کا عمل بتائیں، عالم اسلام دیکھے ان کا عمل۔ کتنے ایسے ہیں جو چور ہیں، انہی چور بدماشوں میں سے بعض ایسے تھے جو حکومت میں آ گئے، اور جب حکومت میں آئے تو ان کا اور وارے نیارے ہو گئے، انہوں نے آ کے حکومت میں جو حقوق تھے وہ غصب کرنا شروع کر دیے۔ مثلا اس طرح سے نہیں کہ حقوق غصب کرنے کا جو ظاہراً طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا حق چھینا، یہ نہیں، بلکہ اپنے لوگوں کو اتنا زیادہ دینا شروع کر دیا کہ دوسروں کا حصہ غصب ہونے لگا۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی منزل، کہ بھئی دنیا نے کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں یہاں پر، انشاءاللہ مومنین یاد رکھیں گے اس چیز کو، کہ کلمہ شرط نہیں ہے۔ اگر ہم کلمے کو ہی شرط مان لیں، بعض لوگ سوچیں کہ بھئی مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کلمہ ہی اگر سب کچھ ہوتا تو آپ کے آباء و اجداد کا کلمہ کہاں ہے؟ جناب عبد المطلب کا کوئی کلمہ دکھائے، جناب عبد المطلب سے اوپر ان کے والد، یا جناب ہاشم، جناب عبد مناف، آدم تک چلے جائیں، ان سب نے کلمہ کہاں پڑھا ہے؟ کہاں ان کا کلمہ ظاہر ہو رہا ہے؟ لیکن کیونکہ کلمے کے معنی یہ ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہو، دل سے اللہ کو مانتا ہو اور اس کے احکامات پر عمل کر رہا ہو، وہی کلمہ ہے۔ بتوں کے درمیان کھڑے ہو کر کوئی یہ کہے کہ ہم ان بتوں کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا، جو تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا جناب موسیٰ بھی آ جائیں گے، جناب عیسیٰ بھی آ جائیں گے، اور آپ کے جو اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آ جائیں گے۔ اس وقت کلمہ تو نہیں ظاہر، لیکن جناب ابراہیم نے جو عمل کیا وہ عمل بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پیروی کی۔ آپ گئے، آپ نے بتوں کو توڑا اور ایک بڑے بت کے گلے میں ہتھوڑا لٹکا دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ابراہیم تم نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے جا کر اس سے پوچھ لو کہ میں نے کیا ہے، کس نے کیا ہے۔ ان کا وہ تو بول نہیں سکتے، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے بہت بہترین جواب دیا، کہا کہ تم ایسے خدا کیوں مانتے ہو کہ جو نہ تو تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے؟ میں اس کو خدا مانتا ہوں کہ جو سن بھی سکتا ہے اور جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے رزق کا ضامن ہے، اور جو مجبور نہیں ہے۔ یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ تو جناب ابو طالب نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتایا کہ ان کے پاس ایمان تھا، ایمان ان کے دل میں جاگزی تھا۔ اور ایک بات اور ہے جو اکثر لوگ اگر غور کریں اس بات پر کہ دیکھیے، اگر ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، پہلے سے مسلمان ہیں، کوئی ہم سے آ کر سوال نہیں کرے گا مولانا آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، آپ سے نہیں پوچھے گا مثلا کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ہم سے بچپن میں یہ سوال ضرور ہوتا تھا کہ بیٹا کلمہ سنائیے، یعنی ہم سے کلمہ سنا جاتا تھا، لیکن یہ کہا تھا بیٹا کلمہ پڑھیے، کلمہ سنائیے۔ تو ہمیں کلمہ یاد کرایا گیا، مثلا یاد کرایا گیا، یعنی کہ ہم سے کلمہ پڑھوایا گیا ہوتا، یاد کرایا گیا ہمیں کہ کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب جناب ابو طالب جب اپنے والد کی طرف سے اور اپنے دادا کی طرف سے اور اپنے پورے نسل میں پاک و طیب و طاہر ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو پہلے سے مسلمان ہے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو ثابت کرے گا۔ جو پہلے سے ہی ایمان والا ہے، جس کے ایمان پر کل ایمان ہے، اس کے بعد اور جس کا بیٹا کل ایمان ہے، جس کے ایمان پر سارا اسلام ٹکا ہوا ہے، وہ اپنے ایمان کو کیوں ثابت کرے گا؟ اسے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں میں اس چیز کو رکھا گیا اور دشمنوں نے اس چیز کو بہت بڑے پیمانے پر اٹھانے کی کوشش کی کہ جناب ابو طالب کا ایمان معاذ اللہ مشکوک تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا، ایک مزے کی بات اور یہ ہے، آپ غور کریں کہ میں کہتا ہوں اکثر اس چیز کو کہ اگر جناب ابو طالب نے کلمہ آخر وقت پڑھا، اور تاریخ عالم اسلام جو ہے وہ اس کو مورخین لکھتے ہیں، مثلا آخر وقت کچھ ان کے لب ہلے اور کسی نے سنا کہ مثلا وہ کلمہ، تو اس سنت کو آج کیوں اپنایا جا رہا ہے؟
میں نے دیکھا عالم اسلام سارا، ہر مسلمان آخر وقت میں کلمہ ضرور پڑھے گا، یعنی سنت ابو طالب کو اپنا رہے ہیں مسلمان۔ تو جب سنت ابو طالب کو اپنا رہے ہو تو پھر اعتراض کس بات کا؟ لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں، سارا عالم اسلام اس بات کو مانے یا نہ مانے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اور مومنین جانتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور جب دل میں ایمان ہے تو انسان اپنے عمل سے ظاہر کرے گا، اور جناب ابو طالب کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان سے بڑا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اگر یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے میری ذہنیت کے حساب سے کہ آپ کربلا کا واقعہ دیکھیں، بغض علی، تو پوری جو تاریخ ہے اس میں کہیں نہ کہیں مولا علی سے آ کر بات ملتی ہے۔ وجہ اس کی یہ تو نہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے رتبہ کم کیا جا سکے، آپ کو اگر کافر کہا جائے کہ فلاں کے جو والد صاحب تھے وہ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ نہیں، اس طرح کی چیز تو نہیں نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ واقعات کربلا اگر ہم دیکھیں تو جو کربلا کی تاریخ ہے اس سے پہلے کا تھوڑا سا ہمیں پس منظر دیکھنا پڑے گا، اور کربلا کیوں ہوئی، میں نے کبھی اس کو عرض کیا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جس طریقے سے آپ تاریخ پر اگر نظر کریں تو اس میں ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر بھی مولا علی کی بغض میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ابو طالب کو کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جب کربلا کے میدان میں کوئی پوچھتا، امام حسین پوچھتے ہیں کہ تم آخر کیوں میرے خون کے پیاسے ہو، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ تمہارے بال کے پوچھنا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں بغض کا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں رتبے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مورخین جو بکے ہوئے تھے ان کے ذریعے سے۔ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہاں پر تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات ملتی ہے کہ جواب میں انہوں نے کہا کہ بغضاً لابیک، ہم آپ کے باپ کے بغض میں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کا نواسہ سوال کر رہا ہے کہ کیا میں نے تمہارے دین میں کوئی تبدیلی کی، کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام یا حرام محمدی کو معاذ اللہ حلال کیا؟ تو جواب میں آتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کہا پھر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا بغضاً لابیک۔ تو یہ حقیقت ہے بالکل کہ دشمنی جو نسلوں میں چل رہی تھی اور ذہنوں میں چل رہی تھی، وہ دشمنی جب اختتامی منزل کی طرف آتی ہے، اور اختتامی بھی کیا کہیے کہ ایک عروج پر آتی ہے، اور ابھی اس کا اختتام نہیں ہوا ہے، ابھی وہ دشمنی چل رہی ہے۔ اس لیے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت کے مخالفین ہیں، جو دشمن اہل بیت ہیں، وہ دشمن اعضا نظر آئیں گے، کیونکہ ہر جنگ میں ذکر ہو رہا ہے جناب ابو طالب کا۔ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ بے شک۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک رتبہ تھا عرب میں، ایک منزلت تھی آپ کی، اور اس کے بعد جب یہ بغض کا سلسلہ چلا کہ جب غدیر کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد پھر لوگوں نے بھلا دیا، کہیں نہ کہیں وہ کربلا تک پہنچا۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ صحیح ہے بالکل، اور حقیقت یہی ہے کہ اہل بیت کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے ان کے جو اسلاب، یعنی جس صلب سے وہ چلے ہیں، وہاں پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی۔ بالکل صحیح بات ہے یہ کہ اہل بیت کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے جب آپ دیکھیے کسی کو اگر برا کہنے لگیں گے تو آپ اگر انتہائی اس کی ذلت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پہلے تو اس کی شخصیت کو مجروح کریں گے، پھر جب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا کردار مجروح نہیں ہو سکتا تو آپ اس کے آباء و اجداد کو کہنے لگیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ظاہراً تو آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، آفس میں ٹائم سے آتا ہے، سب چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں، لیکن جب آپ کہیں کہ بھئی ان کے باپ ایسے تھے معاذ اللہ، ان کی والدہ ایسی تھی، اب وہ تو آدمی جانتا نہیں ہے، وہ کہے گا بھئی تو ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ صحیح بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہوں، ان کے والد ایسے ہوں، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ اگر اس سے محبت ہے اس شخص سے تو وہ پتہ کرے گا جا کر۔ تو میں بھی مسلمانوں سے یہاں پر ایک بات ذہن میں آگے عرض کر دوں کہ اگر کوئی جناب ابو طالب کے سلسلے سے یہ بات کہتا ہے تو میں عام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جائیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں، کتابیں اٹھائیں، مورخین کے جو جھوٹے کارنامے ہیں ان کو کھنگالیں، ریسرچ کریں، اور جو حقیقی علماء ہیں، حق پرست ہیں، چاہے اہل سنت میں ہو چاہے تشیعوں میں ہو، ان سے پوچھیں کہ جناب ابو طالب کے سلسلے سے بتائیں، تو وہ انہیں بتائیں گے کہ نبی کے خانوادے میں کون کون مومن گزرے ہیں اور کون کون مشرک اور کافر، جنہیں قرآن مومن کہہ رہا ہے، جن کا احترام قرآن کر رہا ہے۔ ہر مولوی اگر ایمان رکھتا ہے تو ان کے ایمان کو قرآن کی روح سے ثابت کرے گا، اور اگر وہ خود ایمان نہیں رکھتا ہے، خود بھی کہا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ خود ہی ایمان نہیں رکھتا تو وہ جناب ابو طالب کے ایمان پہ کیا بات کرے گا۔ یقیناً۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں
اور جو اہل بیت کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے صحیح بات فرمائی بالکل، کہ اہل بیت کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے جناب ابو طالب کی شخصیت پر ضرب لگانا یہ بھی ایک حربہ ہے، اور اس میں بہت بڑی سازش اور کوشش، اور یہ غیر مسلم، وہ یہودی، وہ نصارہ کہ جنہوں نے اسلام سے مغلوب ہو کر بہت پریشان ہو کر سوچا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے اتنے ایسے حربے نکالے کہ مثلا عزاداری پر ضرب لگائی۔ عزاداری دیکھا کہ بھئی شان سے ہو رہی ہے، تو علماء کی طرف ان کا رخ ہوا کہ جو آیات اعظام ہیں مثلا ان کی توہین کی جائے، مراجع کی توہین کی جائے۔ اس کے بعد انہیں کچھ نہیں ملا تو ان کا بھئی جناب ابو طالب کے ایمان پر ضرب لگاؤ، اور نہیں بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن کے سلسلے سے کہ تحریف ہو گئی، بہت ساری چیزیں۔ لیکن ہمارا فرض یہ ہے، مسلمانوں کا فرض یہ ہے، میں عالم اسلام سے کہوں گا جو نوجوان ہیں، کہ وہ تلاش کریں، ریسرچ کریں، دیکھیں، غور کریں، اور اس کے بعد پتہ لگائیں کہ قرآن کس کو ایمان والا کہتا ہے، قرآن کس کو غیر ایمان والا کہتا ہے۔ جسے قرآن ایمان والا کہے گا ہم اسے ایمان والا مانتے ہیں، اور قرآن اہل بیت کو اور قرآن جناب ابو طالب کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ جیسا کہ اگر ایک بات اور سامنے آتی ہے، یہ ہر طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب، کچھ افراد ایسا کہتے ہیں کہ وفات ہے، اور کچھ افراد ایسا کہتے ہیں کہ شہادت ہے۔ اس کو بھی آپ بیان کر دیں تاکہ بچے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں کہ وفات ہے یا شہادت ہے۔ ہاں بعض لوگ، جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اصل میں دیکھیے شہادت کا جو لفظ آتا ہے ہمارے ہاں، وہ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن اللہ قتلوا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، ہرگز انہیں مردہ نہ کہو جو خدا کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، فی سبیل اللہ امواتن، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اپنے رزق کے نزدیک، اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، یعنی وہ زندہ ہیں۔ اب وفات کا لفظ جو آتا ہے، فوت ہونا، اسے ظاہراً ہم کہتے ہیں مثلا کوئی میدان جنگ میں شہید ہوا تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تلوار سے یا زہر سے، تو وہ شہادت مانی جاتی ہے، اسے شہید کہتے ہیں۔ اب کیونکہ کوئی اپنی فطری موت مرا ہے تو اسے وفات کہہ دیتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں جو فطری موت بھی مرا ہے، اگر وہ اسلام کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اس نے پوری زندگی اسلام پر قربان کی، تو اگر اس فوت ہونے والے کے لیے ہم وفات کے ساتھ شہادت کا لفظ بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے شہادت جو ہے وہ ایک عظیم مرتبہ ہے، ہر مومن کو شہادت ملتی ہے، یہ اس کا نصیب ہے کہ وہ شہادت کا درجہ حاصل کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، مات مغفورہ، مات تائبہ۔ تو یہ جو مات شہیدہ کہا گیا، اس میں کتنے افراد ایسے ہیں جو فطری موت مرتے ہیں۔ آج کے دور میں کون جنگ پہ جا رہا ہے، کس کو زہر دیا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں، سب اپنی فطری موت مر رہے ہیں۔ جس طریقے سے جناب ابو طالب کی وفات ہوئی اور وفات ہونے کے بعد دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو ہم انہیں شہید کہہ سکتے ہیں، شہادت کا درجہ دے سکتے ہیں، اور شہادت ان کی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو وہ شہید مرتا ہے، اور شہید زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب ابو طالب کی شہادت کو یاد کریں، ان کے کارنامے، کیونکہ جس کے دل میں محبت ہے وہ شہید ہے، ان کے تو خون کے ذرے ذرے میں محبت اہل بیت موجود ہے، محبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بالکل موجود۔ یقیناً اگر میں چاہوں گا کہ آپ نے جو پرورش کی ہے امامت اور نبوت کی، وہ بھی بیان کر دیں۔ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے کہ جب جناب ابو طالب کی شخصیت سے متعلق بات آتی ہے تو اس میں ایک میسج یہ بھی والدین کے لیے ہے کہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت و تعلیم، بالکل صحیح بات ہے، پرورش کی جا سکے۔ جناب ابو طالب نے جو پیغمبر اسلام کی تربیت کی، وہ ایک تو اطاعت ہے ایک طرف، یعنی اطاعت الہی۔ دوسرے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جناب عبد المطلب نے جب سب بیٹوں کو بلایا اور جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے کہا کہ دیکھو اس بچے کا احترام کرنا، آنے والے وقت میں اس کے جو صفات ہیں وہ ظاہر ہوں گے، تو تم سب اس کا احترام کرنا، اور اس کے بعد جناب ابو طالب کے حوالے کیا اور بتایا کہ اس کا خیال رکھنا۔ اور اس طریقے سے واقعات ایک طرف ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں آپ کو منزل بہ منزل آگاہی ہوتی رہی، معلوم ہوتا رہا کہ پیغمبر
اب اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک عظیم شخصیت کے طور پر ظاہر ہوں گے، لیکن دنیا کے لیے آپ کو تو معلوم تھا کہ عظیم شخصیت ہیں۔ اب اتنی عظیم شخصیت کی پرورش کرنا یہ بھی ایک میسج تھا، اور اس میں کئی میسج ہیں۔ دیکھیے، یتیم کی پرورش کرنا کتنا اجر و ثواب ہے، اپنے بچوں کو پیچھے کر دینا، یتیم بچے کو آگے کر دینا۔ تھوڑی دیر کا تصور اگر ہم کریں کہ کسی بچے کے سر پر باپ کا اور ماں کا سایہ نہ ہو تو اس کی زندگی بہت دشوار ہو جاتی ہے، بہت مشکل طلب ہو جاتی ہے۔ اس منزل پر جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کے اس درد کو کم کیا، یعنی نبی اس درد سے گزر رہے ہیں کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، ماں کا سایہ نہیں ہے، ماں باپ کی وفات ہو چکی ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد بچے اکثر اپنی دھن میں رہتے ہیں اور لاوالی ہو جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں، یا مثلا دین سے منحرف ہو جاتے ہیں، اپنی کرتے ہیں، تربیت نہیں ملتی انہیں، تادیب نہیں ہوتی ہے، ادب نہیں مل پاتا، تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب باپ نہیں تھے اس لیے بگڑ گئے۔ جناب ابو طالب نے پیغام دیا ساری دنیا کو کہ دیکھو ایثار و قربانی اسے کہتے ہیں، جذبہ ایثار یہ ہے کہ تم یتیم کی پرورش کرو۔ یتیم کی پرورش کرنے میں جو اجر و ثواب ہے، جیسے اسلام بیان کرتا ہے کہ آپ اگر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آئیں گے اتنی نیکیاں آپ کے حصے میں لکھی جائیں گی۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، دست شفقت۔ ایک طرف تو جناب ابو طالب یہ کردار پیش کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر آپ دیکھیں کہ یتیموں کے ساتھ بڑے برے سلوک کیے گئے ہیں، اور ہمارے سامنے جو اختتامی منزل آتی جسے انتہائی عروج کی منزل کہتے ہیں ظلم کی، وہ کربلا میں آپ دیکھیں کہ جناب سکینہ یتیم ہوئی مثلا، تو بجائے کوئی سر پر ہاتھ رکھتا شفقت کا، وہاں تازیانے مارے جا رہے ہیں، پشت پر تازیانے اور گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ یہاں جناب ابو طالب نے بتایا کہ دیکھو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے، اس درد کو کم کرنے کے لیے آپ نے پرورش کی، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر اپنی اولاد ہے تو اس سے محبت ایک وقت کم کرو، لیکن اس بچے سے زیادہ محبت کرو جو یتیم ہے اور جس کے سر پر سایہ نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا، کیونکہ اگر ہم اس کو عملی طور پر کرنا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ سامنے ہماری اولاد بھی ہے، سامنے ایک یتیم بچہ بھی ہے، ہم جو چیز لائیں گے پہلے اپنے بچے کو دیں گے، تصور یہی کریں گے کہ پہلے ہمارا بچہ کھا لے پھر ہم اس بچے کو دیں، لیکن جناب ابو طالب نے ممکن ہی نہیں کہ کوئی چیز پہلے اپنے بچوں کے لیے دی ہو۔ اس طریقے سے جو پیغامات دیے ہیں اس میں خاص طور سے کہ ایثار و قربانی کا جذبہ ہے جو جناب ابو طالب نے دیا۔ تجارت کے حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ جناب ابو طالب نے کس طریقے سے لوگوں کو تجارت کی اہمیت بتائی ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے، اور اس میں میں مختصراً عرض کر دوں وقت کے دائرے میں کہ تجارت اسلام میں ایک بہت ہی اہمیت کی چیز ہے، اور ہمارے اب مطلب اس وقت میں جو معاشرہ ہے وہ اس کی طرف راغب نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے اسے ایک ایسی جاب، ایک ایسی چیز مل جائے جس میں تھوڑا وقت وہ دے اور زیادہ اس کو انکم ہو، سیلری ہو، اور محنت مشقت کم ہو، اور اچھے سے اچھا اس کا سورس آف انکم ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم محنت کرو اور اس میں ہم برکت دیں گے۔ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، یعنی رزق کے جو 10 حصے ہیں اس میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں جو برکت ہے، اور ایک حصہ جو ہے ملازمت میں ہے، جو عام طور سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنی وہ محنت کرتے ہیں کبھی اس سے کم سیلری ہوتی ہے، کبھی اس سے زیادہ بھی انہیں ملتی ہے، تو اس میں شکوہ بھی رہتا ہے۔ لیکن تجارت میں آپ کو شکوہ نہیں ہے، آپ جتنی محنت کریں گے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ اور ایک چیز ہمیں جو خاص طور سے ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، قرآن میں تجارت کے حوالے سے بہت سی جگہوں پر تذکرہ آیا ہے، اور سورہ قریش آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پورا سورہ اسی سلسلے سے کہ قریش جاتے تھے، قافلے کے قافلے جاتے تھے۔ خاص چیز جو قرآن میں کہی گئی ہے، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، یعنی یہ ہمیں خاص طور سے غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ تجارت کر رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی جناب ابو طالب کے حوالے سے کہ آپ کا ایمان مسلم، آپ کی ذات پاک میں کہیں کوئی کمی نہیں، لہٰذا جب آپ نے تجارت کی تو جو اسلام کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ناپ اور تول میں ذرا سی بھی کمی نہ کرو۔ اب اگر ہم تجارت کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی چیز کسی کو کم دے دی اور اس سے ہم نے کوئی چیز زیادہ لے لی، نفع اٹھا لیا، تو یہ نفع جائز نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ سود دوسری چیز، سب سے اہم جو سوال ہے سود کا، سود کے حوالے سے کہ آپ جو تجارت کر رہے ہیں اس میں آپ سودی کاروبار نہ کریں۔ اگر آپ نے سودی کاروبار کیا ہے
تو یہ سود کی وجہ سے آپ کو ایک تو سزا ہے یعنی عذاب، دوسرے برکت ختم ہو جائے گی، تیسرے کہ جب آپ نے سود لیا ہے تو وہ حرام کمائی سے جو آپ کی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں وہ بھی غلط ہو جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم تجارت شروع کریں، اور جناب ابو طالب نے جو انداز اپنایا تجارت کا کہ یہاں سے آپ مال لے کر جاتے تھے، اس میں ایک سب سے خاص بات یہ بھی عرض کر دوں کہ آج ہم تجارت کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں جو رئیس مکہ ہے وہ سامان لے کر جا رہا ہے، اور اپنے سامان کو فروخت کرنا، بیچنا، اور اس کے بعد پھر واپس آنا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا، مشکلات اٹھانا، گویا دنیا کو بتایا کہ جس چیز میں اللہ نے سب سے زیادہ برکت رکھی ہے ہم اسی سے دور بھاگتے ہیں، بشرطے کہ اس میں ایمان مسلم رہنا چاہیے، ایمان ثابت رہے۔ آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں، تجارت اللہ کے بھروسے پہ آپ شروع کریں، اور تجربہ بھی ضروری ہے، تھوڑا سا تجربہ ہو، ایمان کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہی نفع ہوگا۔ اگر آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج حسینی چینل کے حوالے سے؟ میں ناظرین کو اور حسینی چینل کی جانب سے حسینی چینل کی ٹیم کو بھی شہادت کی تعزیت کی تاریخ پیش کرتے ہوئے تعزیت پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جناب ابو طالب کی شخصیت جس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، پہلے تو اپنے ذہنوں سے یہ سوال بالکل نکال دیں کہ جناب ابو طالب کا ایمان مسلم تھا یا نہیں تھا۔ مسلم تھا، اور جو کہے کہ نہیں تھا وہ ثابت کرے۔ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کا ایمان تھا یا نہیں تھا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جو بائی برتھ مسلمان ہیں اسے کلمہ پڑھ کر گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی نسلیں پاک ہیں وہ اپنے آپ کو پاک دکھائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو پہلے سے کافر رہا ہو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے کلمے سے اپنے ایمان کو ثابت کرتا ہے۔ جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کے ایمان میں کوئی شک کی دلیل نہیں ہے۔ اب جو جناب ابو طالب کا کردار آپ نے دیکھا اور جو آپ نے سنا اور جو آپ مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ آپ کریں، اس سے آپ وہ چیزیں حاصل کریں جو آپ کے ایمان کو مسلم کریں، آپ کے ایمان کو کامل کریں، آپ کو تقویت بخشیں اور آپ کے ایمان میں زیادہ سے زیادہ قوت دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے کردار کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ہم ایک بار پھر تمام اراکین اور ناظرین کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کو اس دن کی مناسبت سے۔ شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا کاظم صاحب قبلہ، جو اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے جناب ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ پر۔ آقا نے جو پیغام دیا ہے آپ کو، انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں، اور جو مومنین ہیں ان سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک بار اپنے بچوں کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ سے روشناس ضرور کرائیں، اور ان کے بارے میں بچوں کو ضرور بتائیں، تاکہ اس سے بچے مستفید ہو سکیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سکیں، خواہ وہ تجارت کے حوالے سے ہو، ایمان کی پختگی کے حوالے سے ہو، یا بچوں کی پرورش کے حوالے سے ہو۔ ہر طریقے کی بات جناب ابو طالب علیہ السلام کے حیات طیبہ سے ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کریں اور ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں۔ اس امید کے ساتھ اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔